अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है, तो आज सवाल व जवाब के साथ साथ ख्वाब की ताबीर भी बताई जाती हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आप पूछना चाहते हैं, स्टूडियो के नंबर पर कॉल करें। इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैंने एक ख्वाब की ताबीर और 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। जी फरमाइए। ख्वाब यह है कि मैं इस्तिखारा कर रही थी बेटे की शादी के लिए। जी तो एक दिन 3-4 दफ़ा ख्वाब ऐसे आए। एक दिन मैंने देखा कि मैं अपनी सिस्टर के घर गई हूँ, तो मैं अपनी नीस से कह रही हूँ कि मुझे घर में आटा ख़त्म हो गया, मुझे आटा डाल के दो। अच्छा। तो वो मुझे डाल के देती है। फिर दूसरी दफ़ा फिर इस तरह फिर मैंने इस्तिखारा किया, तो फिर अपने सारे जो मेरी जेठानियाँ और इस तरह ये उनको देख रही हूँ, तो कुछ सही तरह वो नहीं नजर सरकारी मूड में। और फिर खाना भी है, काफ़ी कोई ऐसी पार्टी गैदरिंग सी है। तो उस गैदरिंग में सब लोग खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। अच्छा। तो खाना वगैरह भी है, गोश्त देख रही हूँ, गोश्त पका है, एक गोश्त याद है, गोश्त का सालन है। तो और इस तरह फिर उधर क्या नाम है, काफ़ी और सी उस तरह से जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है। और सवाल क्या है आपका? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब सूरत फातिहा नहीं फजर की, जब सुन्नत पढ़ के मिडल में कहते हैं सूरत फातिहा 41 टाइम पढ़ें, जी जी, तो उसके बाद फर्ज तो ये इसका कि ये कमल क्या ये किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ये जब बाद में पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है कि मिडल में पढ़ें? जी इंशाल्लाह बता दें पूरी नमाज पढ़ के। और तो दूसरा जो हम दुरूद पढ़ते हैं एवरी, जो कोई भी हम वजीफा कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पढ़ें तो एवरी टाइम हम दुरूद पढ़ेंगे, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के सारे शुरू कर दें। ठीक है इंशाल्लाह ये और बताते तीसरी हैं। बात यह है कि जब तहज्जुद की नमाज हम पढ़ते हैं तो उसमें कि लॉन्ग सूरा ही ज़रूरी है कि हम छोटी आखिरी सूरतें कोई भी थोड़ी पढ़ लें तहज्जुद की नमाज में? और दूसरी एक बात बताएं कि जो सजदे नहीं, अब जब तारे सजदे कुरान पाक में आ रहे हैं, जी जी, तो वो मैं कर रही थी, तो तहज्जुद नहीं है, सूरत तहज्जुद में एक सजदा है, एक जी जी, तो मिडल में, और एक एंड के ऊपर क्या लिखा है, एक सजदा लिखा है, वो इमाम शाफी पता नहीं क्या। तो वो सजदा नहीं करना है। अच्छा, वो सजदा नहीं है। अच्छा, तो वो एक इमाम शाफी आगे लिखा हुआ है ना। तो मैंने कहा, और दूसरी एक कोई ऐसी चीज़ जिसमें शादी में कोई रुकावट नहीं है कोई, वैसे तो मैं सूरत मुमतहिना पढ़ रही हूँ, ठीक है इंशाल्लाह बता दें आप। अमल बता दें इस तरह। ठीक है शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको अस्सलाम। आप सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, मैं बड़े जज़ाकुमुल्लाह। शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। मैंने एक ख्वाब की ताबीर आपसे पूछनी थी। क्या देखा? ये है, मैंने 10 साल पहले या 12 साल पहले ख्वाब में देखा, जैसे मैं पहले आसमान पे जाती हूँ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मिलते हैं। अच्छा। तो वो उनकी कमर में खम होता है। अच्छा। बड़े शौक से मिलते हैं मुझे। हाँ। फिर आगे मैं जाती हूँ, चौथे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं। अच्छा। उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना होता है और सर पे स्कार्फ लिया होता है सफ़ेद, और वो मेरे साथ हाथ मिलाते हैं। अच्छा। फिर मैं 7वें आसमान पे जाती हूँ तो वहाँ पे खाना काबा बना हुआ होता है। अच्छा माशा। तो उसमें अल्लाह ताला बीच में बैठे होते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलते हैं, तो वो खाना काबा की दीवार के साथ बैठे होते हैं। तो मैं भी खाना काबा के दीवार के साथ बैठ जाती हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करने लग जाते हैं। अच्छा। तो 15-20 बच्चे, जो छोटे बच्चे, तकरीबन उनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे होती है, वो खेल रहे होते हैं। अच्छा। तो खाना काबा इतना होता है जैसे मक्का में खाना काबा है ना, उतना ही होता है। अच्छा माशा। तो ये मैंने ख्वाब में देखा।
ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی تعبیر بتاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ. السلام علیکم. اور ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے صاحب، کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ اچھا صاحب میرے 2-3 چھوٹے سوال ہیں. جی جی اچھا جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو جی مسافر بن جاتے ہیں، جی. تو جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر فرض نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ فرض ہے کہ تو اگر فرض پڑھیں گے تو اگر جیسے جماعت کا ٹائم ہے تو اگر جماعت سے نماز پڑھیں پوری جماعت نماز پڑھنی پڑے گی یا کہ فرض کا فرض؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. تو ایک سوال ہو رہا ہے. ہوں. تو جیسے ہم جا رہے ہیں اپنے موٹر پہ بھی جاتے ہیں، ہم پتہ ہے سروس پہ تو پانی ہوتا ہے استنجے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہو کوئی استنجے جی کے جی لیے؟ سروس پر استنجا کرنا ہو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ استنجا بتا کیسے دیں. کیے؟ تو ایک اور سوال ہے. تو اگر جیسے ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہاں تو دوسری رکعت میں اتحیات تک کہاں تک پڑھنی چاہیے؟ اتحیات میں بیٹھ کے دوسری رکعت میں. دوسری رکعت میں کتنا پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. کتنے پڑھ کرانا چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی فرمائیے. جی سوال یہ تھے مجھ بہت سالوں سے میں اور میرے گھر والے رشتے شادی کے لیے میرے خود کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہی ہوتی ہے. اللہ. اور میری عمر بھی شاید بڑھ بھی جاتی ہے اور اس وجہ سے میرے کچھ دل ہی نہیں لگتا کام میں یا نماز پڑھنے میں. جب نماز پڑھتی ہوں دعا کرنے میں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہم کوشش کرتے ہیں نیک راستے سے چلے. اور 2-3 دن پہلے خواب یہ آیا پہ کوئی میرے کان میں 5 بجے صبح سے کہتا ہے اٹھو اور اللہ پاک سے مانگو شادی ہوگی. نہیں پتا لیکن دل ہی خواب وہ آیا پھر بھی دل نہیں لگتا کیونکہ کچھ نہ کچھ اتنا ہوتا ہے تو پھر دل ہی لگتا ہی نہیں. جی جی انشاءاللہ چلو بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب 2 چھوٹے سے خواب پوچھنے. ایک میرا ہے ایک میری وائف کا ہے. جی فرمائیے. تو میرا خواب جو ہے میں نے کچھ تھوڑا ٹائم پہلے دیکھا تھا. میں اپنی ڈرائیو پر 2 کتے دیکھتا ہوں کالے رنگ کے. اللہ. تو وہ چلتے آ رہے گھر کی طرف. وہ جو فرنٹ روم کا ونڈو ہے اس میں داخل ہونے لگتے ہیں. جیسے وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کتے سی لائن جو ہوتے ہیں نا وہ مچھی کے جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے. وہ سی لائنز دونوں بن جاتے ہیں. اچھا. اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کو گھر سے نکالنے کے لیے. تو وہ جو ہول وے ہے اس میں آتے ہیں تو ان سے دروازہ کھول کر تھوڑا ان کو باہر میں نکال لیتا ہوں. باہر نکال دیتے ہیں آپ؟ میں نکال دیتا ہوں ان کو باہر جو ہے نا. تو میری وائف نے 1 ہفتے بعد جو ہے نا سملر خواب دیکھا ہے جہاں میری ڈرائیو کے اوپر 2 کتے ہیں کالے رنگ کے. ایک جو ہے نا وہ گیرج کے ساتھ کھڑا ہے تو مکان کی طرف دیکھ رہا ہے. تو دوسرا جو ہے وہ جو ٹری ہے گارڈن میں وہاں پڑا ہے تو جیسے جو ہے نا وہ مویا ہوا ہے جیسے وہ اس کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں. اچھا. تو یہ 2 خواب ہے. ویسے ایک پوچھنا تھا مفتی صاحب جی اگر خواب میں اکثر دیکھتا اگر کسی کو نیکڈ دیکھیں تو اس میں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے وہی بتاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا بڑی مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی وہ مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے مفتی صاحب. جی کیا ہے؟ جی آج ہی میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایسے نلکا لگا ہوا ہے تو اس سے پانی نکل رہا ہے تو پیچھے بہت کیوں لگی ہوئی ہے تو میں اس سے نلکے سے پانی پی رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے پیچھے سے کافی موٹی تو وہ سب وہ لین والوں کو ہٹا کر آگے جا رہی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ ہٹو یہ پانی مجھے دو. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ میں شور ڈال رہا ہوں کہ یہ پیچھے سے بھی سب کو ہٹاتے ہٹاتے آئی ہے تو ابھی آپ اس کو نہیں دینا پانی نہیں پینے دینا یہ آپ کو کیوں ہٹا کے پی رہی ہے اس طرح. تو میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی. میں نے کبھی بھی فون نہیں کیا ٹیلی ویژن پہ آج پہلی دفعہ فون کیا ہے تو آپ سے انشاءاللہ بتاتے ہیں. آپ دیکھتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جو سوالات آ چکے ہیں پہلے ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر کال کریں آپ۔ دیکھیے پہلے جو ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ استخارہ کر رہے ہیں بیٹے کی شادی کے لیے، اور اس میں ان کو 1-2 مرتبہ الگ الگ خواب آئے ہیں۔ کبھی یہ کہ وہ گئی ہیں نیز کے ماور کا آٹا ختم ہو گیا ہے اس طرح، دوسری مرتبہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، گیدرنگ ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ کسی کے اس میں خوشی نہیں دیکھی آپ نے، تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ رشتہ نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ بتا دوں کہ استخارہ جب کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ خواب آئے ہی، صبح میں اٹھنے کے بعد آپ کے دل پر جو کیفیت غالب ہے، آپ کا دل چاہتا ہے یس تو بس کر دیں یس، آپ کا دل کہتا ہے نو اس کو نو کر دیں۔ یعنی صبح اٹھنے پر سب سے پہلی جو کیفیت ہے جو دل میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بس اس پر عمل کر لیں، یہ خیر ہے۔ پھر آپ نے 1-2 سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ جس کا عمل ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے اس کا وقت یہی ہے، اس لیے اسی وقت میں پڑھا جائے۔ سنت کو ذرا جلدی پڑھ لیں اور پھر فرض اور سنت کے درمیان ہی یہ عمل کیا جائے۔ حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے یہ عمل بہت یقینی ہے، مفید ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ دوسرے بہت سے کچھ وظیفے پڑھنے ہوتے ہیں، تو درود شریف کا کیا شروع میں پڑھ لینا کافی ہے؟ اگر آپ نے ایک عمل کیا جیسے سورہ فاتحہ والا عمل پڑھ لیا تو اس کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کر کے اس کو الگ کر دیں۔ جب دوسرا وظیفہ کرنا ہے تو پھر وہاں سے درود شریف شروع کریں گے اور ختم کریں گے درود شریف پر، ایک مرتبہ کافی نہیں ہوگا۔ تیسرا آپ کا سوال تھا کہ تہجد کی نماز میں رکعتیں لمبی کرنا یا افضل ہے؟ حدیث میں یہ سوال موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز افضل کون سی ہے، رکعتوں کو لمبی کر دیا جائے یا رکعتوں کو زیادہ پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا رکعتیں لمبی کی جائے، قرآن زیادہ پڑھا جائے، یہ افضل ہے۔ گویا طول قنوت یعنی دعائیں زیادہ پڑھنا، قرآن زیادہ پڑھنا یہ افضل ہے رکعتیں زیادہ پڑھنے سے۔ تو اگر آپ لمبی صورتیں پڑھتی ہے اس حدیث کے مطابق آپ افضل پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک بتایا آپ نے کہ شادی کے لیے کوئی عمل، سورہ ممتحنہ آپ آلریڈی پڑھ ہی رہی ہیں تو ایک عمل وہ بھی پڑھ لیں جو میں نے بتایا اس سے پہلے، لاجواب تحفہ ہے، وہ بہت سی حاجتوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوگی، جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور وہ لاجواب تحفہ کیا ہے؟ سورہ پہلے 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی 17-18 نمبر کی آیت جو شروع ہوتی ہے شہید اللہ انہ لا الہ سے اور ختم ہوتی ہے حساب یہاں پر، اور اس کے بعد 27-28 نمبر کی آیت جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ 2 آیتیں بغیر حساب تک۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، یہ آیتیں پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ، درود شریف آخر میں پڑھیں اور دعا کریں، آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر ہماری ایک بہن نے بہت اچھا خواب ذکر کیا ہے، لیکن وہ کافی پرانا ہے، 10-12 سال پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پہلے آسمان پر داؤد علیہ السلام ہیں جن کی کمر میں تھوڑا سا خم ہے، پھر چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ ہے، جیسا دنیا میں ہے ویسے ہی کعبۃ اللہ وہاں پر ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور حدیث میں آیا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا اب دوبارہ کبھی اس کا ٹرن نہیں آئے گا۔ تو یہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ نے خواب میں دیکھا جہاں کچھ بچے کھیل بھی رہے۔ یہ تمام خواب انبیاء کرام کو خواب میں دیکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کی زیارت کی آپ نے، یہ بھی بڑا مبارک ہے۔ حق تعالی شانہ اس سے آپ کو اشارہ کر رہا ہے اس بات پر کہ آپ انشاءاللہ نجات پائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ کچھ سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ سفر میں ویسے تو قصر کا حکم ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر عصر اور عشاء کی نماز، لیکن اگر ہم کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ہیں تو
تو کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گئے سفر میں، تو وہاں کا چونکہ امام لوکل ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ 4 رکعت ہی پڑھائے گا، تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ ہاں اگر آپ ساتھی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کی اور آپ میں سے کسی کو امام بنا دیا گیا تو پھر وہ 2 رکعت ہی پڑھائے گا۔ یا کبھی ایسا موقع آ گیا کسی مسجد میں پہنچ گئے، وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو مسافر کو آگے کر دیا گیا، تو اب مسافر اپنی 2 رکعت ہی پڑھائے گا، اور اس کے بعد سلام کے بعد اعلان کر دے کہ امام مسافر ہے، سب لوگ لوکل حضرات اپنی اپنی نمازیں پوری کر لیں۔ تو یہ تینوں شکل ہیں، لیکن آپ نے جو پوچھی وہ آسان کو یہ کہ جب بھی آپ سفر میں ہوں اور مسجد میں گئے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اسی کے متصل قریب جو سوال ہوتا ہے وہ ہے سنت نمازیں پوری پڑھیں گے یا اس میں بھی قصر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت نمازوں میں قصر نہیں، سنت نمازیں پوری پڑھی جائے گی، لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر آپ جلدی میں ہری میں ہیں تو پھر وہ سنت نمازیں چھوڑ دیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اطمینان سے ہیں تو پھر اس صورت میں سنت نمازیں پڑھیں، خاص طور پر سنت مؤکدہ۔ دیکھیے شریعت میں آسانی ہے جہاں آسانی ہے، اور جہاں حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا یہ عزیمت ہے۔ رخصت ہے جہاں رخصتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سفر کی دوران کوئی سنت نہ پڑھی جائے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب فرضوں میں اللہ نے قصر فرما دی، اس کو آدھی کر دی، تو پھر سنتیں تو سرے سے معاف ہو گئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ سفر میں اگر جلدی میں ہیں تو آپ صرف فرض اور واجب پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں، باقی سنتیں نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اطمینان کی حالت ہے، آرام سے رہ رہے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لندن گیا ہے یا ہالیڈے پر گیا ہوا ہے 8 دن 10 دن کے لیے، اور اطمینان ہے وہاں پر، لیکن صرف فرض پڑھ رہا ہے۔ بھئی تجھے یہاں کام کیا ہے؟ جیسا اپنے مقام پہ کام تھا، وطن میں کام تھا، ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی صرف فرض پہ ٹرکھا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور نکل جاتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ مسافر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ سنتیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا جو ان کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں جانے داخل کرنے کی گارنٹی دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اور آپ ان کی سنتیں چھوڑ کر نکل رہے ہیں، آپ کا طریقہ چھوڑ کر آپ نکل رہے ہیں۔ اس لیے اگر سفر میں ہیں اور اطمینان کی حالت ہے تو پھر سنتیں پوری پڑھی جائیں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ سروس پر ہوتا ہے، وہاں پر استنجا ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک بوٹل رکھیں، گاڑی میں ہو کار میں رکھ دیا کریں جب جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک وہ بھی ملتا ہے سفر کے لیے، آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں، اس طرح کا وہ لوٹا ہوتا ہے جس میں پانی بھر کر آپ لے جا سکتے ہیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ لے لیا کریں۔ اگر کچھ نہ ہو تو ٹیشو سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگ ڈھیلے سے استنجا کر لیتے تھے، اس طرح صرف ٹیشو سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو جو آج کل بھیگے ہوئے گیلے ٹیشو ملتے ہیں وہ ساتھ میں رکھیں اور پاکی حاصل کر لیں، صرف اس بنیاد پر کہ بھئی میں استنجا کیسے کروں، نماز کو نہ چھوڑیں، پاکی حاصل کریں انشاءاللہ۔ پھر آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ 4 رکعت والی نماز میں جب ہم 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں، پہلا قاعدہ جس کو کہتے ہیں، اس میں کہاں تک پڑھیں؟ اس میں التحیات کو جو پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ، بس یہاں تک، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پھر آپ نے تاخیر کر لی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا تھا کہ شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور اس طرح کا خواب بھی نظر آیا ان کو، کسی نے بتایا کہ اللہ سے مانگو شادی ہوگی۔ دیکھیے آپ کی پریشانی اپنی جگہ پر، لیکن آپ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی نہیں۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا احسان مانیں اور اللہ سے امید بھی رکھیں،
اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ جیسے دعا آپ جو بھی کر رہے ہیں، جیسی بھی کر رہے ہیں، دعا رائے گاں اور بیکار نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔